FM 95. Your family radio channel Libra FM 95.5. सुनते रहो लिब्रा FM. Your family radio channel Libra FM 95.5. The number one hit machine. अल्फाज और आवाज में ताकत है, हर जुमले में असर है, लेकिन सिर्फ दुरुस्त वक्त और मौके पर। अब वक्त भी है और मौका भी। अपने आसपास फैले मसाइल और बदलते हालात पर इट्स टाइम टू टॉक। प्रोग्राम सुनिए टाइम टू टॉक शौकत हुसैन के साथ। लिब्रा FM जो बनेगा अब आपकी आवाज। FM 95.5 पाक से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम टाइम टू टॉक। अपने मेजबान अल्फाज और आवाज में ताकत है, हर जुमले में असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टाइम टू टॉक के साथ आपका मेज़बान शौकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। खुश आमदीद कहते हैं हम लिब्रा FM 95.5 बाग सुनने वाले तमाम सामीन को और फेसबुक पे देखने वाले तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। और आप जहाँ कहीं भी हमें सुन रहे हैं, लिब्रा न्यूज़ पे आप हमें देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप हमें सुन रहे हैं, आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हम जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर सईद अलीम गर्देज़ी साहब, और किसी अहम इशू को जो है हम ज़ेर बहस लाते हैं, उस इशू पे डिटेल से बात करते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी यकीनन हम एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे। प्रोफेसर साहब से उसके हवाले से बात होगी और उस पर तफसीली बात करेंगे प्रोफेसर साहब। लेकिन उससे पहले मैं सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। और फेसबुक के जो हमारे नाजरीन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम को दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, पेज पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। जनाब प्रोफेसर अलीम गर्देज़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आज जो हम टॉपिक जिस पे गुफ्तगू करने वाले हैं वो है खुद इन्हिसारी जो है, इसके हवाले से हम तफसीली आज बात करेंगे। और बिलखुसूस चूँकि जो यूथ है उसका एक बड़ा मसला है कि खुद इन्हिसारी के हवाले से उनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं होता, कोई मनसूबा बंदी वो नहीं कर पाते। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप खुद इन्हिसारी के हवाले से बताएं कि खुद इन्हिसारी है क्या। लिब्रा की मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हमेशा बड़े अच्छे मौज़ूआत लेके आते हैं। और आज का जो मौजू है, मैं शौकत हुसैन ये समझता हूँ कि ये वक्ती ज़रूरत भी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इशू है। और अगर इसको मैं ये कहूँ कि ये हमारे सारे जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उन सब का जो है वो बेसिक काज ही यही है कि जो हमारे यहाँ जो है ये खुद इन्हिसारी का फुकदान है, या जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस नहीं है। ये असल में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काज है हमारे सारे मसाइल का। तो शौकत हुसैन, जब हम खुद इन्हिसारी की बात करते हैं तो इसका जो लिटरल मीनिंग्स हैं वो यही है कि जनाब खुद इन्हिसारी से मुराद जो है वो ये है कि आप अपनी सलाहियतों पे, अपने वसाइल पे इन्हिसार करें, अपने आप पे इन्हिसार करें, गोया कि यानी अपने कदमों पे खड़ा होने का जो है ना वो की कोशिश करें, या आप अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। ये है खुद इन्हिसारी, यानी जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, खुद अपनी सलाहियतों का पे इत्माद करना, अपने वसाइल खुद पैदा करना और अपनी एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं हम, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो या सेल्फ एम्पावरमेंट हो, वो करना। ये सारे के सारा जो है इसमें ये खुद इन्हिसारी में आ रहा है। सही जी शौकत से। अच्छा, अब अगर ये
میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ جو آج کا نوجوان ہے، جب اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پھر وہ اس پہ سوچتا ہی کم ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، امپاور کرنا ہے اپنے آپ کو، اور میں اپنا کو رول دے سکتا ہوں، تو اس کو سب سے پہلے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں شوکت حسین، آپ دیکھیں کہ ہماری جو آبادی کا جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یوتھ بلج، یا جو بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. یعنی گویا کہ ہماری جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا راؤنڈ اباؤٹ 47 to 48 یعنی اتنا % جو ہے یہ پاپولیشن ہماری یوتھ پہ مشتمل ہے. اس کا انحصار ہے. صحیح بات. یہ یوتھ ہے ہماری، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہماری نوجوان نسل ہے. ٹھیک. تو اب بہت بڑی آبادی ہے کہ یعنی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے یہ جو نوجوان نسل پہ مشتمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ جو سیلف ڈیپینڈنسی یا یعنی اسے کہتے ہیں کہ ہم خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کا یقیناً کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ان کو وہ ریسورسز بھی ملنے چاہیے، وہ فیسلٹیز بھی دی جانی چاہیے، وہ اپارچونیٹیز بھی دی جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے. دیکھیں جس ملک کی راؤنڈ اباؤٹ 50% نوجوان نسل پہ مشتمل ہو، وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مضبوط ملک ہوتا ہے، اور اسے مضبوط ملک ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کے جو ورکنگ ایجنٹس ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. تو ہمارا انفارچونیٹلی شوکت حسین یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں سیلف امپاورمنٹ کا جو اویئرنیس ہے وہ بڑی کم ہے. ہمارے ہاں ڈپینڈنسی کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہمارا کہ ہمیں ایک کافی عمر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ڈپینڈنسی پہ گزار لیتے ہیں، جبکہ ہمیں اس وقت اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو دوسروں کی طرف نہیں دینا چاہیے بلکہ اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. اب یہ چیزیں آئیں گی کیسے؟ صحیح ہے. یہ ذرا بات ہم نے اسی پہ کرنی ہے کہ یہ چیزیں کیسے آ سکتی ہیں، کہاں سے یہ سکھایا جا سکتا ہے. صحیح. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان کو ایجوکیشنلی ڈیولپ کرنا ہے. ایجوکیشنلی جب وہ ایجوکیشنلی ڈیولپ ہوں گے، وہ جس پروفیشن کے اندر بھی ہوں گے، جس پروفیشن میں بھی وہ جائیں، جب وہ یعنی پروفیشنلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، اسکلز آ جائیں گے ان کے اندر، ایجوکیٹ ہو جائیں گے، تو پھر ان کو اس پوٹینشیل کو، اس ایکسپرٹی کو، اس اسکل کو پھر امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے ہاں شوکت حسین جو کولیکٹیو تھنکنگ ہماری یہ ہوتی ہیں کہ ہماری نوجوانوں کی ایک بڑی نسل جو ہے وہ پڑھنے کے باوجود وہ بے روزگاری کا شکار رہتی ہے. ان امپلائمنٹ دوسرے لفظوں میں اس کا اب یہ جو ان امپلائمنٹ ہے شوکت حسین، یہ بہت بڑا ایشو ہے. یعنی یہ اس وقت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جی جو پوری دنیا کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ان امپلائمنٹ بھی ہے، کیونکہ لیس جاب اپارچونیٹیز ہیں. تو ان امپلائمنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے یا اس کا وہ کاز بنتی ہے پاورٹی کا. یعنی ان امپلائمنٹ بیسیکلی لیڈز ٹو پاورٹی. صحیح ہے. غربت کا ذریعہ بنتی ہے. اور کہتے ہیں کہ پاورٹی اینی ویئر از تھریٹ ایوری ویئر، کہ غربت جہاں کہیں بھی موجود ہے وہ ہر جگہ کے لیے خطرہ ہے. صحیح ہے. یعنی اس لیے کہ غربت ہی کی جو ہمارے ہاں جو کرائمز ہو رہے ہیں، جو ٹیررزم ہے، یہ جو بہت ساری اور جو ہماری پرابلم پیدا ہو رہی ہیں، اس کا جو روٹ کاز ہے بیسیکلی وہ پاورٹی ہے. تو شوکت حسین جب آپ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو این ایمپٹی مائنڈ از دا ہاؤس آف ڈیول، کہ جو آپ کے خالی ذہن ہوتے ہیں وہ تو شیطان کا گھر ہوتا ہے. صحیح ہے. جب نوجوان نسل کے پاس کرنے کو یا کسی بھی انڈیویجول کے پاس شوکت حسین کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کی سوچ نیگیٹیوزم کی طرف جائے. ظاہر ہے. چونکہ وہ دیکھیں نا، جب اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. میں ایک بڑا اچھا ایجوکیشنسٹ بھی ہے، سائیکولوجسٹ ہے، رائٹر ہے، ایس.آر. ریورچ. اس کی ایک بہت بڑی خوبصورت کوٹیشن میں ایک دن پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ آپ بے روزگار رکھنے سے، کسی کو بیکار رکھنے سے بہتر ہے کہ اس نسل کو گڑھے کھودوانے پہ لگا دیں. وہ جب وہ گڑھا کھود چکے ہیں تو ان کو کہیں ریفل کریں. گویا ٹو کیپ دیم بیزی. صحیح ہے. مینٹلی اینڈ فزیکلی. صحیح ہے. ان کو مصروف رکھیں، ان کو آپ بیزی رکھیں. گویا کہ یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. ان کو فری نہ چھوڑیں، کیونکہ جب وہ خالی ذہن ہو جائیں گے تو بے شمار مسائل پیدا ہوں. اب شوکت حسین جو ہم آتے ہیں، اصل جو ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے خود انحصاری والا، وہ چونکہ یہ سارے سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں،
کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کو افیکٹ کر رہی ہیں, صحیح ہے, کہیں نہ کہیں سے کہ یہ اس کو اسٹرائک کر رہی ہیں, تو لہذا ہم نے ان کو جانے بغیر ہم خود انحصاری کی طرف بیٹھ نہیں سکتے اصل. ٹھیک. تو دیکھیں ہمارا ملک جو ہے یہ بے شمار یہ بڑا فرٹائل ملک ہے ہمارا. اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, بہت جو ہے نا وہ نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں, بلیسنگز ہیں اللہ کی طرف سے. اور ہماری نسل کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر شوکت حسین پوٹینشیل بھی موجود ہے. اس لیے کہ ہمارے ہی لوگ جب دوسرے ممالک میں جا کر کام کرتے ہیں, وہاں جو ہے نا وہ اپنی انرجیز کو لگاتے ہیں, تو وہ بڑا سکسیسفل ہیں اور ان کی بڑی جو ہے نا وہاں ایک سسٹم کا حصہ بن کے جب وہ کام کرتے ہیں اور وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. گو کہ ریٹائر میں اپنے ملک کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ذاتی طور پر وہ اپنے پوٹینشیل کو تو وہاں لگا رہے ہیں. ٹھیک. تو پھر یہ ہے کہ ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ کھانے والے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی کی امپاورمنٹ ہے وہ ہو نہیں سکتی. جو ہے نا جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے شوکت حسین, کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اب کام کرنے کی پوزیشن میں ہے اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے, اس کو کام کی طرف لگایا جا سکتا ہے, اس کو کوئی وے آؤٹ دیا جا سکتا ہے, تو اس کو ضرور اس طرف لگانا چاہیے. میں اس سوال میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں کچھ ان لوگوں کا ذکر کر لوں جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا بچے کو صرف اس وقت اس چیز کے لیے تیار کیا جائے, یا پہلے سے بچے کا مینٹلی یعنی اس کو تیار کیا جائے بچپن سے ہی کہ بیٹا تم نے کچھ کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس عباسی صاحب. السلام علیکم, پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شکریہ جی اویس صاحب, اپنی جگہ کا نام لکھا ہے جی دبئی. اسی طرح نوید موسیٰ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کو بہت پسند کیا, بہت شکریہ جی نوید صاحب. اسی طرح یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عدنان خان صاحب, انہوں نے بھی کسی کوئی ٹریفک کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. یہ چلیں ہم جیسے ہی ہمارے پاس اس خبر کی مزید تصدیق آتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. نوید موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ, اور اسی طرح یہ جتنے بھی لوگ, ذوالفقار شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ جناب ذوالفقار شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید احمد خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, محمد قدیر خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان سب لوگوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور فیس بک کے جو ناظرین ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پروگرام کو لازمی طور پہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حصہ بن سکیں. قدیر صاحب نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہا ہے جی کہ ایک تو انہوں نے سلام دیا ہے, بدین سندھ میں یہ ہمارا پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے سیلف ڈیپینڈنٹ جو پروگرام ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن, سکلز ڈیولپمنٹس اور پراپر گائیڈ لائن جو ہے وہ دی جانی چاہیے, اس کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنا جو ہے انپٹ بھی دیا, بہت شکریہ قدیر صاحب. جتنے بھی لوگ ہوں گے ہم ان کے جو نام یہاں پہ انشاءاللہ ڈسکس ذکر کریں گے, ان کا ذکر بھی کریں گے, اور آپ سب کا شکریہ. ہمارے جو ریڈیو کے لسنر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, ٹی وی والے بھی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا بچے کو ہم انتظار کرتے ہیں, چلیں فرض کریں بچے نے میٹرک کر لی, ایف اے کر لی, بی اے کر لی, اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا بیٹے تم نے کیا کرنا ہے, تو کیا اس کو خود انحصاری کی طرف اگر اسکول کے دور سے ہی, بچپن سے ہی اس کے دماغ میں کچھ اسے بتایا جائے, کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ ہوتی رہیں کہ بیٹا تم نے ظاہر کچھ ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. شکر حسین, بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ ان کو ایجوکیٹ کرنا اور بچوں کو ان کی گرومنگ کرنا, اور جو ڈگنیٹی آف ورک ہے یا ڈگنیٹی آف لیبر ہے شکر حسین, اس کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. کہ دیکھیں آپ یہاں تھوڑا سا ایک چیز کی وضاحت بھی میں کر دیں. دیکھیں کچھ شکر حسین یہ ہوتا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے تو کام پہ لگا دیا ہوتا ہے. یہ سیلف انڈیپینڈنس, یہ سیلف ریلائنس نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ یہ تو چائلڈ لیبر میں آ رہی ہے, چائلڈ لیبر میں آ رہی ہے, جو فاربیڈن ہے. صحیح. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنلی فاربیڈن ہے کہ یہ چائلڈ لیبر جو ہے یہ تو نہیں. یہ البتہ جو بچے آپ کے گھروں کے اندر موجود ہیں آپ ان کو آنرشپ دیں, ان پہ ٹرسٹ کریں. صحیح ہے. یہ ہے بنیادی طور پر ان کو سیلف ریلائنس کی طرف. صحیح ہے. فرسٹ کہ ان کو ٹرسٹ دیں. ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے, کوئی چھوٹے موٹے کاموں میں ہم ان کو اپنے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہوتے. صحیح ہے. ان سے ہیلپ نہیں لیتے, ان کو شامل نہیں کرتے. یہ چونکہ یہ آپ کے بچے ہیں لیٹس سپوز, تو آپ ان کو جب اپنے ساتھ کاموں میں شیئر کرتے ہیں, یہ ان کی مینٹورنگ ہو رئی ہوتی ہے. بیسیکلی وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک تو یہ آپ, اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے کھیتی باڑی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا, چونکہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں تو اس کی طرف ہمارا جو ہے وہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے ایگریکلچر کی طرف.
یہ ہماری سیلف ریلائنس کا ایک بڑا سورس ہے شوکت حسین، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو ایگریکلچر سائڈ ہے ہمارا۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ اگر کھیت میں جا کے آپ بچوں کے سامنے سبزیاں لگا رہے ہیں، آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آپ اس کو ساتھ ساتھ اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ اس طرح سے ہم نے چیزیں تیار کرنی ہے، زمین کو اس طرح سے ہموار کرنا ہوتا ہے، اس کا بینیفٹس یہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے فزیکل ورک لیں وہاں، صحیح، لیکن آپ اس کو جب وہ چیزیں اس کے سامنے کام کر رہے ہیں، صحیح ہے، اس کے اندر یہ ڈگنیٹی آف جو ورک ہے نا یہ آٹومیٹک پروموٹ ہوتا جائے گا، گروم کرے گا، یعنی گویا کہ وہ اس کو جو ہے نا ایک کوئی نئی چیز نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ اس کا ہیبیچول ہوتا جائے گا کہ میرے والدین یا مجھ سے سینئر جو ہیں، میرے بڑے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ان کے اندر ڈگنیٹی آف ورک، یعنی ان کو آپ اس طرح سے ان سے کام لیں، ان کو بتائیں تاکہ ان کی ٹریننگ ہوتی رہے، ان کو فٹیگ میں نہ ڈالیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ جناب ان سے ہم وہ کام لے رہے ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر چائلڈ لیبر میں آتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم ان کی گرومنگ ساتھ ساتھ کریں۔ اس سے ہٹ کے شوکت حسین، یہ جو ہمارے ہاں جو ہم سیلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں، تو اس کا اگر میں اس کو دوسرے لفظ میں یہ کہوں کہ یہ بنیادی طور پر آپ کی اکانومک امپاورمنٹ بھی ہے کہ معاشی طور پر آپ نے آپ کو، ٹھیک ہے جی، ہمارے معاشرے کی جو 50% پاپولیشن ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے، صحیح ہے، جس معاشرے میں 50% سے زیادہ کی آبادی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کر رہی ہو دوسروں پہ، اور وہ سیلف ریلائنس کی طرف نہ ہو یا سیلف ریلائنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی دوسروں پہ انحصار کریں، تو وہ معاشرہ یا وہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا، وقت لگے گا اسے، صحیح بات، اس لیے کہ جب تک سارے کے سارے ارننگ اینڈ نہیں ہوں گے آپ ایک پراسپیرس سوسائٹی بنا نہیں سکتے یا آپ پراسپیرس فیملی بنا نہیں سکتے۔ لہذا جتنے افراد جو کمانے کے قابل ہوں وہ سارے کے سارے اپنا کنٹریبیوشن دیں، یہ بہت ضروری بات ہے، صحیح ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو جو لوگ ریسورسز والے ہیں وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں۔ مختلف این جی اوز اس پر کام کر رہے ہیں، مختلف بینکس کام کر رہے ہیں، مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، حکومت اپنے طور پر، تو لیکن یہ تھوڑی سی پروفیشنل گائیڈنس بھی بہت ضروری ہے، صحیح ہے، کہ بچوں کو ان کی ایپٹیچیوڈ کے مطابق آپ پروفیشنلی گائیڈ بھی کریں کہ یہ جو پروفیشن ہے اس میں آپ کی جاب اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اس کو کیریئر کاؤنسلنگ بھی کہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کو ہم بالکل سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں بچہ جب ہمارا آدھی عمر ضائع کر چکا ہوتا ہے تو دین ہم ڈیسیژن کرتے ہیں کہ اس بچے کو کس فیلڈ کی طرف جانا ہے، کوئی اس کے ایپٹیچیوڈ کو تو گراس روٹ لیول پہ اسٹڈی نہیں کیا جاتا، نہ اساتذہ اکرام جن کا پرائمریلی رول بنتا ہے وہ والدین کو بلا کے اگر یہ گائیڈ کرے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کے اندر اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اس طرح کی اس کا ایپٹیچیوڈ ہے، ٹرینڈ آف مائنڈ، اس کی ٹینڈنسی ادھر زیادہ ہے، تو اس فیلڈ میں یہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے، تو وہ تو کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انفارچونیٹلی شوکت حسین وہ ہو نہیں رہی ہے وہ بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے بڑا گیپ پیدا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑا گیپ پیدا ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار سٹارٹ کر کے، چھوٹے چھوٹے کاروبار، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم جو ہے وہ بڑی کسی بڑے بزنس میں، دنیا کے جو بڑے امیر لوگ ہیں آج جو بلینئر ہیں، بلکہ ہم ان کو جو بھی نام آپ دیں وہ جناب ان کو جو اگر آپ ان کی ابتدائی لائف کو پڑھیں تو وہ چھوٹے لیول پہ انہوں نے اپنے کاروبار کو سٹارٹ کیا، اپنا یعنی جو ہے بالکل گراس روٹ لیول سے چیزوں کو انہوں نے لیا، تو وقت کے ساتھ اکارڈنگلی انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ تو یہ سینس آف آنرشپ یا یہ سینس آف ٹرسٹ کہ نوجوانوں کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے کہ جناب آپ کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے، آپ اس فیلڈ میں بڑا نام کما سکتے ہیں، تھوڑا سا ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے شوکت حسین، تاکہ اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ مانگنے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانگنے والے نہ ہوں بلکہ آپ دینے والے ہوں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں کہ جہاں 50% سے زیادہ جو ہے ہماری فیمیل ہے، تو ان کی بھی اکانومک امپاورمنٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں شوکت حسین، تو ویمن امپاورمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کو 4 ایریاز میں اسٹرانگ کرنا ہے۔ ایک تو ہم نے ان کی اکانومک امپاورمنٹ کرنی ہے، ٹھیک،
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, चूँकि 50% है पॉपुलेशन का। एक तो उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी उनको वो टेक्निकल काम सिखाने, जो पढ़ी लिखी हैं वो उनको उसी एजुकेशन के मुताबिक जॉब मिलें, उनकी अपनी जो रेलिवेंट फील्ड्स है उसके अंदर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलें, जो हेल्थ में जो एक्सपर्टीज़ है वो हेल्थ में चली जाएं, जो बाकी स्किल्स हैं वो भी उनको सिखाई जाए। ये कि नहीं कि उनको सिर्फ घर में बैठा के रख दिया जाए कि नहीं जी वो जो हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ हैं बस वही करें, नहीं, उनकी भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की उनकी ज़रूरत है, उनका ट्रस्ट लेवल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, वो बेहतर रोल अदा करती हैं, यानी वो एज कम्पेयर टू मैन उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है, वो ज़्यादा प्रोफेशनली और ज़्यादा डिवोटेडली जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ हमें उनकी सोशल एजुकेशनल एम्पावरमेंट, सोशल भी उसके साथ साथ है लेकिन एजुकेशनल एम्पावरमेंट देखें कि हम उनको उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक बिल्कुल, अब शौकत हुसैन वो डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें ख़त्म हो, ना तो हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है, ना अब ये माशरा या हमारे जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि कहीं भी जेंडर बाइस्ड हो, कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, ये कतन नहीं है। इसका मतलब ये कि इक्वल राइट्स हैं उनके भी, तो उनको भी एज फील्ड में मौका दिया जाए, क्योंकि आबादी का वो 50% है, पहले तो 52% कहते थे लेकिन अब कहते हैं 50% है। तो एक तो उनकी जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है शुरू से बहुत ज़रूरी है, फिर उनकी एजुकेशनल एम्पावरमेंट, एजुकेशनली उनको डिवेल्प किया जाए, क्योंकि एजुकेशन बेसिकली आपको अवेयरनेस देती है, किसी चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स से आपको आगाह रखती है, किसी चीज़ के बेनिफिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको तभी समझ आएंगे जब आपके अंदर अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस आपको एजुकेशन देती है, से आएगी। सही तो ये चीज़ें जो उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उनकी एजुकेशनल एम्पावरमेंट और उनकी सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट उनकी तभी होगी कि जब वो अर्निंग हैंड्स होंगी, सही है, जब वो कहीं वर्किंग होंगी, जब उनका इंटरेक्शन अपनी काउंटर पार्ट से अपने जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई चीज है, कोई भी एक्टिविटी है, वो इनका इंटरेक्शन होगा विद द कम्युनिटी, विद द सोसाइटी, तो उनकी सोशलाइजेशन होगी, गोया कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल शौकत हुसैन बढ़ेगा, क्योंकि एक अच्छी माँ जो है वो एक अच्छी नस्ल को जन्म देती है। तो क्योंकि जब तक वो कॉन्फिडेंट माँ कॉन्फिडेंट नहीं होगी, माँ के अंदर ये अवेयरनेस नहीं होगी कि मुझे वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी, ये सेल्फ एम्पावर्ड नहीं होगी, तो वो जो जनरेशन है वो कैसे, उसके अंदर ये सेंस कैसे प्रमोट होगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो गोया कि हमने एजुकेशनली भी उनको डेवलप करना है और एम्पावर करना है और फिर सोशली भी एम्पावर करना है, ये मैंने, और फिर सही है, ये चारों सेक्टर इसके अलावा एक और एम्पावरमेंट है, गो के यहाँ वो मुश्किल है लेकिन वो बड़ा रेयर है, वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, लेकिन उसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह वो जो राइट्स उनको हासिल है वो तो चलो ख्वातीन अभी भी बेशुमार ख्वातीन हिस्सा ले रही हैं, वो इनकरेजिंग है, लेकिन बहरहाल हमें सेल्फ रिलायंस के लिए उनको दो एरियाज में बिलखुसूस इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में और ये एजुकेशनल एम्पावरमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो नौजवान नस्ल है, इनको मैंने पहले भी आपको बात समझाई कि हम जिस चीज़ को देखिए, डिग्निटी ऑफ वर्क से मुराद यही होती है कि जब हम काम करने में हेजिटेंट होते हैं, शुक्र से आप कॉमन सोसाइटी में देखें कि हम यानी कोई चीज़ खाना खा के अपना बर्तन खुद उठाना गवारा नहीं करते, सही है, ये वजह क्या है, इंसल्ट समझते अपनी, ये क्या वजह है, इसलिए कि हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जा रही थी। जब हमने कहा कि नहीं जनाब ये फलाने ही उठाने हैं, तो ये हमने पहले भी इससे बात की है कि ये ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। सेल्फ रिलायंस एक बड़ा एरिया है और उसको उसके एरिया को सिखाने के लिए, उस एरिया को प्रमोट करने के लिए हमें ये छोटे मोटी चीज़ें जो है ना इनको कंसिडर करना पड़ेगा। एक बच्चे को जब बच्चा खाना खा लेता है, आप उसे कहें बेटा उठो, ये प्लेट जो है ना आपने खुद ही धोनी है और खुद ही इसमें खाना डाल के आपने खाना है ना, मिल गया आपको पकाओ, और ये छोटी छोटी चीज़ें उनकी ग्रूमिंग, सही है, यहाँ से उनके अंदर डिग्निटी ऑफ वर्क आएगी। जब बच्चे को ये पता है कि मैंने सिर्फ खाना खाना है और रेस्ट ऑफ दी थिंग्स जो है ये मेरी माँ ने करनी है या बहन ने करनी है या उसके फादर ने करनी है, तो उसके अंदर डिग्निटी ऑफ वर्क कहाँ आएगा, डिग्निटी ऑफ लेबर कहाँ आएगा। तो ये उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, और फिर ताकि ये फिर
جب آپ یہ دیکھیں کہ شوکت حسین کہ آپ کے اندر ہماری جنریشن کے اندر اس وقت تک خود اعتمادی نہیں پیدا ہو سکتی، خود انحصاری جب تک جو ہے نا وہ نہیں آتی، اس وقت تک ان کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں آتا. جب چونکہ آپ کے پاس جو ہے نا اگر خود اعتمادی نہیں ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. کہتے رہتے ہیں کہ جن کے گردانے ان کے کملے بھی سیانے. صحیح. یعنی جب آپ کے پاس آپ اکانومیکلی اسٹرانگ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر آپ دین یو آر گڈ ان ڈیسیژن میکنگ. پھر تو آپ ڈیسیژن میکنگ میں بھی تو آپ کا رول بنتا ہے. صحیح بات. اس لیے کہ ہم ایک جو بیکار بندہ ہوتا ہے، یہ جو جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بے روزگار بندہ ہے گھر کے اندر، تو اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی. صحیح. اس کی کوئی اپارچونیٹی، اس کی کوئی رائے نہیں استعمال کی جاتی. صحیح ہے. اس لیے کہ وہ مطلب اس کو کہا جاتا ہے کوئی کنٹریبیوشن نہیں صحیح ہے. لہذا اس سے ایک کمپلیکس ڈیولپ ہوتا ہے. صحیح. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. جی شکریہ. جی اچھا، ہم خوش آمدید کہتے ہیں ملک عمر صاحب کو. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ. آپ کی شکایت جو متعلقہ شعبے تک پہنچا دی گئی ہے اور اس پہ ورک بھی ہو رہا ہے. اسی طرح محمد سفیر ترین صاحب، انہوں نے السلام علیکم کہا ہے اور کہا ہے کہ میرے استاد محترم دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ سفیر صاحب. عازق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شوکت صاحب، علیم صاحب اور پوری ٹیم کو انہوں نے اسلام دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹاپک بہت اچھا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قدیر خان صاحب دوبارہ. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا آج کا جو نوجوان ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو سرکاری نوکری ملے، اور بدقسمتی سے وہ سیلف کانفیڈنس اس میں نہیں ہوتا، اس کی کمی ہے جس وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، اور کوئی دیگر جو کسی جو چیز ہے اس میں وہ ظاہر انہیں الجھن ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، اور وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا، چونکہ آپ نے دیکھیں بڑی زبردست بات کی کہ بچپن سے ایک تو بچوں کو کام کرنے کے لیے جو تیار کیا جائے. اکثر لوگ دیکھیں لوگوں کے ذہن میں جو پروفیسر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے کہ فرض کریں کیا کیا جا سکتا ہے. فرض کریں بزنس ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے ہی تو میں بزنس کروں گا. حالانکہ اب بہت ساری جو جتنی ترقی ہو چکی ہے اس میں آپ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی ٹی کا تھوڑی بہت آپ کے پاس اسکل ہے. چھوٹے موٹے بے شمار بزنس ہیں، اور بنسبت نوکری کے، بنسبت جاب کے جو بزنس ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو پاورفل اور آپ اپنے آپ کو رچ بھی بنا سکتے ہیں. آپ اپنی جو آمدن ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں. اسی طرح گھروں میں خواتین، آپ نے دیکھا ہوگا کئی گھروں میں خواتین نے چھوٹی چھوٹی اپنی شاپس کھول رکھی ہوتی ہیں. وہ وہاں پہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بچوں کی چیزیں ہیں وہاں پہ رکھیں. سلائی کڑھائی کا خواتین کام کرتی ہیں بے شمار. پھر اسی طرح پولٹری کا جو کام ہے وہ گھروں میں خواتین بہت جگہوں پہ کر رہی ہیں، انڈے وغیرہ سیل کرتی ہیں. اسی طرح دیکھ لیں کہ جو باقی بازار میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، ہمارے پختون بھائی جو یہاں پہ آتے رہتے ہیں، ایک بندہ تھا یہاں پہ، اس کی اچھی خاصی دکان تھی، اچانک ڈسٹرب ہو گیا، مالک مکان نے اس کی دکان خالی کروا دی، تو کہوا سیل کر رہا ہے بازار میں اور بہت اچھا پورا دن بزی رہتا ہے وہ. ایک دن میں نے اسے سرسرا پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ میں 1500 سے 2000 روپے ڈیلی کے بچاتا ہوں. مین کہ وہ 60,000 روپے پروفیسر صاحب وہ کما رہا ہے. لیکن آپ ہمارے کسی آدمی کو کہیں کہ تو بازار میں کہوا سیل کر، تو وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو اپنے کھانے کی پلیٹ نہیں دیتا وہ کہوا کیسے سیل کرے گا. آپ بزنس آئیڈیاز پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے بزنس ملیں گے. 5,000 سے لے کے 50,000 تک آپ اچھے سے اچھا بزنس کر سکتے ہیں اور آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. سلیپر بنانے کی مشینیں ملتی ہیں، اسی طرح کنگھے بنانے کی مشینیں ملتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ آئیڈیاز لوگوں کو سرچ کر کے اپنے بچوں کو ان کی طرف لگانا، خواتین کو ان کی طرف لگانا چاہیے. شوکت حسین، آپ نے بالکل بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہے بنیادی طور پر ڈگنیٹی آف ورک کا کنسیپٹ. صحیح. یہ ریئلائزیشن کہ یہ کوئی جو ہے نا یہ ہماری کوئی انسلٹ نہیں ہے. صحیح ہے. آپ اگر کہیں ایون کہ آپ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے یہاں جو ایک دکھاوے کا جو آنسر آ گیا نا شوکت حسین، ہر بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو جو یہ جابز جو ہے نا سرکاری جابز ہیں، یہ شاید کوئی ہمارے لیے جو ہے نا وہ کوئی بہت ہی فائدے کی چیز ہے. دیکھیں آپ جو بزنس ہے سب لوگوں کو تو جاب نہیں دی جا سکتی. یہ جو بزنس ہے جو آپ نے جیسے کہا کہ بے شمار بزنس کی ٹائپس ہے. صحیح ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چونکہ اس طرح کی کاؤنسلنگ گائیڈنس کوئی رہنمائی تو موجود نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اس طرح کے کوئی سینٹرز ہیں کہ جہاں لوگوں کو بلا کے ان کے
ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کے مزاج کو دیکھ کے ان کے مزاج کو دیکھ کے ان کو بتایا جائے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کو ایجوکیٹ کیا جائے. یہ بہت بڑا المیہ. اب دیکھیں چائنا نے ترقی کی ہے, آپ وہاں اس کے جا کے سسٹم کو دیکھیں, وہاں کے جو پرائم منسٹر کو سال میں ایک مرتبہ اسے بھی کام کرنا پڑتا ہے, انہیں بھی کام کرنا, یعنی گویا کہ وہاں ڈگنیٹی آف لیبر جو ہے وہ موجود. دنیا کے جو بھی ملک جہاں آپ یہ یورپین کنٹریز کو آپ دیکھیں, ہمارے لوگ جو یورپین کنٹریز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ہر وقت کام ہی کام ہے, اور جابز کے دوران تو وہاں جو ہے نا پورے کا پورا وہ بندے کو ٹائم مینیج کرتے ہیں لوگ. صحیح ہے, اخبار پہ رکھ کے وہ ناشتہ کرتے ہیں وہ لوگ. اور ہمارے پاس ہمارے سوسائٹی کے اندر صحیح ہے, ہم نے تو 24 گھنٹے میں سے تو 18 سے 19-20 گھنٹے جو ہے ہمارے وہ تو ایسے ہی گزرتے. صحیح ہے, سیاست پہ, موبائل پہ, ڈسکشن پہ. یعنی آپ ہوٹلوں پہ چلے جائیں, وہاں پہ چائے کا کپ رکھا ہوا. میں نے کہا تھا کہ ہمارا جو ملک ہے یہ زرعی ملک ہے. صحیح ہے, ایگریکلچر ہمارا اسٹرانگ ایریا ہے شوکت حسین. یہ آپ دیکھیں کہ پورے کے پورے زمینیں ہماری خالی پڑی ہوئی ہیں, ان میں سے ہمیں جو ہے وہ اگر پاکستان سے ٹماٹر یا سبزیاں نہ آئیں, وہ جو پنجاب کے کسان ہیں وہ تو خود انحصاری پہ کام کر رہے ہیں نا. وہ وہاں کام کرتے ہیں, وہ سبزیاں اگاتے ہیں, دالیں اگاتے ہیں, اور وہ ہمیں بیچتے ہیں. اور ہم لوگ یہاں جو ہے نا اس معاشرے کے اندر کیا اس ملک ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ یہاں میجورٹی ہم لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ سبزی آئے گی تو ہم لے کے جائیں گے. ہماری اپنی زمینیں بیرن ہیں, بنجر ہو کے پڑی ہوئی صحیح ہے, ان پہ کوئی کلٹیویشن نہیں ہو رہی ہے, ان کو کوئی یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہم اس کو اپنی ڈگنیٹی کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم کیوں جی یہ ذمہ دارہ کریں جی. یہاں سے یہ جو ہے نا یہ ایک پرابلم پیدا ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے ہمارا, کہ ہماری زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں. شوکت حسین کچن گارڈننگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, سیریس نہیں ہمارے ہاں نہیں. صحیح ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اس دفعہ میں نے تجربہ کیا, شوق تھا مجھے, اس دفعہ میں نے تجربہ کیا, اور آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے میں نے کوئی سبزی نہیں خریدی اور میں نے کوئی ٹماٹر نہیں خریدی. اور مطلب یعنی دیکھیں آپ بچت بھی کرتے ہیں اور اوریجنل اصل چیز استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ میں نے دیکھا تھوڑی سی میں نے محنت کی اور وہ مجھے اس کا ریٹرن ملا. تو میں یہ چیزیں مجھے میں آپ کو بتاؤں کہ انکریج ہوا, اور میں انکریج ہوا. میں نے کہا یار آئی نیڈ مور ورک, اور میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اس کو اس جو میری جو شوق ہے یا یہ جو جس کا مجھے بینیفٹ ہو رہا ہے میں اس کو مزید پروموٹ کروں, ایکسٹینڈ کروں اس چیز کو, سو دیٹ کہ میں اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے آؤں. ٹھیک, تو ہمارے یہاں اس سے چھوٹی چھوٹی. صحیح ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے بالکل موجود ہیں, آپ دیکھیں بے شمار سیمپل کے طور پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زمینوں میں سبزیوں کی کاشت کر رہے ہیں, سبزیاں سیل کر رہے ہیں, تھوم کی کاشت کرتے ہیں لوگ, آلو جو پیاز لوگ کرتے ہیں, ادرک ایک بالکل, چونکہ ادرک پچھلے دنوں شاید 500 روپے کلو تک چلی گئی تھی, اور وہ ایسی چیز ہے جو بالکل آسانی سے آپ پیدا کر سکتے ہیں. اسی طرح لہسن تو بالکل لہسن تو ہمارے یہاں بھی بالکل, یعنی ہم مکمل طور پہ دیسی لہسن استعمال کرتے ہیں, اور اب آپ کو مارکیٹ میں بھی تھوڑا بہت ملتا ہے. لیکن سب لوگ اگر کوشش کریں تو آپ یہ چیزیں خرید نہیں سکتے. دیکھیں یہ لوکی جس کو بولتے ہیں کدو, آج کل اس کا ریٹ شاید میں نے سنا ہے کہ 100 سے اوپر جا رہا ہے, جبکہ آج کے موسم میں یہ انبار ہوتے تھے ہمارے گاؤں میں اور دیہاتوں میں, اس کے ہر جگہ پہ اس کی بیلیں اور یہ بے شمار موجود ہوتی تھی. وہ ہم 120 روپے کے حساب سے خرید کے ہم کھاتے ہیں. تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم خود ہی نثاری کی طرف جائیں گے جب ہم اپنی اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ان پہ لگاتے ہیں. لیکن شکر سے یہ ہماری کیش کرافٹس ہے, یعنی یہ کیش کرافٹس میں آ رہی ہیں, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لیسن ہے یہ ہماری جو ایک اور شکر حسین جو میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کروں جو ہونی چاہیے. دیکھیں ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے بیسیکلی اس کا جو پرائمریلی جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو, ذمہ داروں کو, لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ آپ کی, اور سائل ٹیسٹنگ میں ان کی مدد کریں کہ آپ کی جو زمین ہے. اب تو دیکھیے شوکت حسین اتنی نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں, اب تو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ تو جناب آپ کو وہ یعنی ساری کی ساری رہنمائی مہیا کر رہی ہیں کہ آپ کی سوائل ٹیسٹنگ کے بعد یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی اس زمین کے اندر کیا چیز جو ہے وہ کاشت ہو سکتی ہے, کون سی جو بیج جو ہے وہ ہائیبریڈ بیج آ گئے شوکت حسین, اور جناب کون سی فصل جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ نفع بخش ہے, مطلب کون سی زمین کے اندر کون سی فصل کو ہمیں بونا چاہیے.
یعنی شوکت حسین یہ ساری کی ساری کوئی اتنی مشکل نہیں. یہ چیزیں جو اویئرنیس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ شوق کی بات ہے. لوگ ہمارے یہاں بے شمار ایسے اور سر یہ تو چونکہ آپ نے عام سبزیوں کی بات کی, میں ایک ایسے دوست کو پچھلے دنوں اس سے ملاقات ہوئی, میٹرک کے بعد اس نے زعفران کی کاشت شروع کی. تو اس نوجوان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے میٹرک سے لے کے اپنی ایم فل تک جتنے تعلیمی اخراجات ہیں میں نے اپنے اس زعفران کی کاشت سے پورے کیے, اور اپنے گھر میں یہ بالکل یہ سیلف ریلائنس کی ایک ایگزامپل ہے. صحیح بات ہے. اور اس پہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ آپ جناب بہت زیادہ. اور پھر آپ نے بات کی کہ زراعت والے چلے وہ آپ کو زمین دیکھ کے بتائیں گے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ گوگل پہ چلے جائیں, یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ کو ہر چیز میں رہنمائی ملتی ہے. کس چیز کی کاشت کب ہوتی ہے, بیج کتنے عرصے میں تیار ہوتا ہے, کتنے عرصے میں تیار ہوتا ہے. پھولوں کی کاشت کرتے ہیں لوگ. آپ کو اللہ مغفرت کرے وہ ڈی ایف او کبیر صاحب, انہوں نے یہاں پہ لگائے ہوئے تھے پھول جو یہاں سے اسلام آباد جاتے تھے. تو بے شمار لوگ کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں. نرسری آپ جنگلات کی تیار کر سکتے ہیں, جنگلات والے آپ کو اس کا ٹھیکہ دے سکتے ہیں. یعنی ہر کام کیا جا سکتا ہے. شوکت حسین بات آنرشپ لینے کی ہے, بات ایک کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہم دیکھیں نا, جب میں نے یہ کہا نا کہ یہ جو کسے کہتے ہیں نا کہ یہ مائنڈ سیٹ بنانا, یہ بنیادی طور پر ہمارے گراس روٹ لیول سے ہوتا ہے. کہ ڈگنیٹی آف لیبر کی ہم نے بات کی, ڈگنیٹی آف ورک کی ہم نے بات کی, کہ اس کا آغاز جو ہوتا ہے شوکت حسین یہ چھوٹے لیول سے لوگوں کے مائنڈ کو تیار کیا جاتا ہے. ہم اصل میں ایک عرصہ جو ہے نا وہ اسی طرح گزار دیتے ہیں. اور جب ہم پہ پریشر آتا ہے, اکانومک پریشر ہوتا ہے, سوشل پریشر آتا ہے ہم پہ, اس وقت ہم ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی, اور کچھ ایسا کر بیٹھتے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہوتا کیونکہ ہم ہیبیچوئل نہیں ہوتے. صحیح ہے. ایک بچے جس نے 20-22 سال جو ہے وہ ایک بالکل ہی لاڈلے ماحول میں گزارا ہے, اور ایسے ماحول میں گزارا ہے جہاں اس نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں کمایا, صحیح ہے, اس پہ کوئی بوجھ ہی نہیں پڑا. اچھا جناب گھر والوں نے کہا جی کہ اس کی شادی کروا دیتے ہیں ادھر ادھر سے کرو دار کر کے. تو جب اس پہ اکانومک پریشر آیا, صحیح ہے, تو وہ کیا کرتا, صحیح, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں کیا, اور پڑھا لکھا بعض اوقات جا کے کہیں پہ. تو یہ بے شمار اس طرح کی چیزیں. اور یہ میں نے یہ کہا نا کہ سیلف ریلائنس ایک کانفیڈنٹ نیشن کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح ہے. جتنی کانفیڈنٹ جنریشن ہوگی, نسل ہوگی, اتنا ہی وہ معاشرہ بھی بااعتماد ہوگا, وہ ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں ہوگا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا معاشرہ ہوگا. وہاں خوشحالی بھی آئے گی, اس معاشرے کے اندر ترقی بھی ہوگی. ہماری ڈیولپمنٹ کے معاملات آپ دیکھیں, جو ڈیولپمنٹ ہمارے اس میں جو خامیاں یا جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ چونکہ ہماری اس طرح اس لیول کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, ہم آنرشپ نہیں لے رہے ہوتے. ہمارے اندر جو کام کی جو ڈیووشن ہوتی ہے کسی کام کرنے کی وہ نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ہر کام جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں کمٹمنٹ نظر نہیں آتی, اس کے اندر ہماری ڈیووشن نہیں ہوتی. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے اس کو سیلف ریلائنس کی طرف لایا نہیں ہوتا. جی شکر سے. انابیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. انابیہ خان پروگرام کو پسند کیا ہے, سلام دیا ہے اور کہا ہے کہ پروفیسر صاحب بالکل جو ہے وہ درست فرما رہے ہیں. اسی طرح خلیق راجہ صاحب ہمارے مستقل فیس بک پہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں سعودی عرب میں, انہوں نے سلام دیا. جی وعلیکم السلام. علیم عباس صاحب کراچی میں موجود ہیں, یہ بھی ہمارے مستقل سامعین میں شامل ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ظہور عباسی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں بیرون ملک, کویت میں شاید موجود ہیں یہ, آپ کا بھی ظہور عباسی صاحب بہت بہت شکریہ. جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پہ ہمارے پیج پہ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے تاکہ دیگر لوگوں تک بھی پروگرام پہنچ سکے. اور اسی طرح جو ریڈیو پہ ہمیں سن رہے ہیں آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, جو لوگ ہمیں لیبرا نیوز پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, بات ہو رہی تھی بزنس آئیڈیاز کی, اور اس کے ساتھ ہم یہ بات جوڑ رہے تھے کہ ظاہر ہے جب آپ بچوں کو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار کریں گے, آپ خود کوئی عملی طور پہ کام کریں گے. تو چونکہ آپ نے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ ہو, تو جب آپ ایک گھر کو ہی نہیں, فرض کریں آپ ایک گھر کو لے لیں, گھر میں 3-4 اگر بچے موجود ہیں, وہاں پہ بچیاں موجود ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, کچھ کام کر سکتی ہیں, تو یقیناً ان سب کو اپنے طور پہ شامل کیا جائے. وہ اپنے گھر کا جو سربراہ ہے اس کا ہاتھ بٹائیں گی, اس میں کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں گی. آپ سلائی کڑھائی کا کام جانتی ہیں, آپ وہ کر سکتی ہیں. آپ چھوٹا موٹا بزنس گھر میں اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے آپ اپنے گھر والوں کی سپورٹ کر سکتے ہیں.
زیادہ نہ صحیح کم از کم جو آپ کے اپنے اخراجات ہیں, جو اپنی ضرورتیں ہیں, وہ پوری کرنے کے لیے آپ اپنا ذہن بنائیں, آپ کام شروع کریں, کام بڑھتے جاتے ہیں اور وہ بزنس سلولی آگے بڑھ جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آن لائن بے شمار ایسے بزنس ہیں. آپ موبائل پہ ہر وقت گیم کھیلنے کے بجائے, موبائل پہ ہر وقت فضول قسم کی چیزیں دیکھنے کے بجائے آپ آن لائن کوئی ایکٹیویٹی کریں, آپ آن لائن کوئی بزنس کریں, تو اس سے جو ہے وہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں. آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں, اس کے تھرو آپ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اچھی ٹپس ہیں, آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جن کی طرف بچوں کو بھی لگایا جا سکتا ہے, اور خود جب ہم ایک فیملی کام کرے گی تو پھر اسی سے نکلتے نکلتے پورا معاشرہ ڈیولپ ہوگا. دیکھیے شوکت حسین, یہ تو آپ نے بہت ایڈوانس لیول کی بات کی ہے کہ آپ یہ جو آپ نے انٹرنیٹ کی بات کی, آئی ٹی کی بات کی, اس کمیونیکیشن کی یا اس اسکل کی بات کی ہے. شوکت حسین, یہ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے ایڈوانس لیول کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مثلا یہ جو لوگ ہمارے ابھی باہر ہیں, یہ بیرون ممالک میں, یہ لوگ جو اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ میں کام کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس ٹاپک کے حوالے سے ان کے پاس زیادہ اویئرنیس ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ یہ ایک ایسے معاشرے کے اندر رہتے ہیں, یہ ایک ایسے ملکوں کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پایا جاتا ہے. وہاں یہ لوگ چونکہ یہاں سے جاتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں بیچارے پوری سال 2 سال, یہ لگاتار محنت میں لگے رہتے ہیں, اور جب یہ لوگ واپس آتے ہیں, یہ وہاں سے جو سرمایہ یہاں بھیجتے ہیں, وہ سرمایہ خالی وہ جو ہے نا وہ چونکہ ڈیپینڈنسی کے نظر ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ڈیپینڈنسی کے نظر ہو جاتا ہے, یہ کہ پیچھے جو ارننگ ایڈ تو ہے نہیں, صحیح ہے, بالکل, وہ اسی پہ انحصار کر رہے ہیں. تو اگر یہ یہاں ریلائنس کا مائنڈ سیٹ موجود ہو, یہاں لوگ خود کام کرنے والے موجود ہوں, سارے اپنے کما رہے ہوں, تو اس جو ان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو انویسٹمنٹ ہے, جو ان کی اچیومنٹس ہیں, جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, وہ اس کو جو ہے سیو کیا جا سکتا ہے. یعنی جو بھی ان کا جو ہے صحیح, میں سمجھتا ہوں پروفیسر صاحب آج کے دن ہم نے بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہے اس کو زیر بحث لایا, اور اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات بھی ہوئی. کچھ لوگوں کے کمنٹس ہم شامل نہیں کر سکے, آپ سب کا بہت شکریہ. جو لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے, خلیق راجہ صاحب, علیم عباسی صاحب, اسی طرح ظہور عباسی صاحب اور شہباز نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مون فاطمہ نے پروگرام کو پسند کیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ارباب راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. برکت اللہ قریشی صاحب ہمارے مستقل سامع ہیں. آج کے پروگرام کا چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے, پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے ہوگا آپ کا. ہمارے لیبرا نیٹ ورک میڈیا سینٹر کے پیج پہ آپ دے سکتے ہیں, ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پہ دے سکتے ہیں, آپ اے جے کے لیبرا کی جو ہے وہ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب ٹائم ٹو ٹاک نیوز یوٹیوب پہ جا کے آپ ہماری جو ہے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو اپنے مہمان پروفیسر علیم گردیش صاحب کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.